कितना टाइम है रोजे को कितना टाइम है? 15 मिनट है। 13 मिनट में आपसे बात करूंगा। ये आपने बात जरूर सुननी है, क्योंकि मैं अपने जिंदगी के तजर्बे से कि क्या मैंने सीखा, मेरा काम है आप जिस तरह मेरे बच्चे हैं आपको मैं वो सिखाऊं, ताकि आपको आने वाले वक्त में फायदा हो, ताकि आप ऊपर जा सकें। देखिए सुनो मेरी बात, याद रखें कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अजीम मखलूक। वो चाहे तो वो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो गिरता है तो वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। ये याद रखें, ये अल्लाह ने फरिश्तों को ये सलाहियत नहीं दी। फरिश्ते वो काम करते हैं जो अल्लाह कहता है, वो अल्लाह के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। इंसान, उसको अल्लाह ने मौका दिया है कि तुम अगर अल्लाह के हुक्म पे चलोगे तो तुम आसमानों पे पहुंच जाओगे, लेकिन अगर उसके खिलाफ, क्योंकि आप नमाज में क्या मांगते हैं? आप दो रास्तों में से एक रास्ता मांगते हैं कि अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो आपके सामने जिंदगी में दो रास्ते होंगे, गौर से समझे, एक अजमत का और एक तबाही का रास्ता। तो अल्लाह ने सारे अपने पैगंबर दुनिया में भेजे थे आपको उस रास्ते पे लगाने के लिए जो आपकी अजमत का रास्ता है, जिसमें एक छोटा सा इंसान बड़ा इंसान बन जाता है, जिस तरह मालूम मौलाना रूमी कहता है कि जब मैं तुम्हें पल दिए हैं तो क्यों चूटियों की तरह रींग रहे हो? ये तुम्हारे हाथ में है, इंसानों के हाथ में है कि वो किधर पहुंच सकते हैं। कौमों के हाथ में है कि कौम एक अजीम भी बन सकती है, और बेकारियों की तरह दुनिया में वो आपका प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। वो अपने आप को भी जलील करता है, कौम को भी जलील करवाता है। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है। नौजवानों, मेरे कारकुनों, ये आपके ऊपर है कि आप इस कौम को भी और अपने आप को उठा सकते हैं और तबाह भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हमें दो रास्ते दिए हैं। जानवरों के पास दो रास्ते नहीं है, फरिश्तों के पास नहीं है, ये सिर्फ इंसानों को उसने दो रास्ते दिए हैं। हमें फैसला करने का उसने कहा कि तुम फैसला कर सकते हो, और फिर साथ उसने 5 वक्त की आपको नमाज इसलिए दी है कि मुसलसल अल्लाह से आप मांगे कि अल्लाह मुझे उस रास्ते पे लगा जिसको तूने नेमतें बख्शी हैं, जिसको तूने अजमत दी है, वो दूसरे रास्ते पे ना लगा। ये इसलिए कि आपके पास मौका है दो में से एक रास्ते पे जाने का। तो अब मेरी बात सुनो, मैंने अपने तजर्बे से आपको बता रहा हूं कि मैं दीनी आदमी नहीं था, मैं उस रास्ते पे हमेशा नहीं था। मेरी माँ, खास तौर पे मेरा बाप भी, लेकिन मेरी माँ सारा बचपन से मुझे कहती थी कि सोने से पहले कि अल्लाह से दुआ करो सीधे रास्ते पे लगाए। अब हम सुने मेरी बात, अब सुने अब मैं जैसे बड़ा हुआ तो हम फिल्में देखते थे, फिल्मों के अंदर हीरोज होते थे, हमारे स्पोर्ट्स स्टार होते थे, वो हमारे हीरोज होते थे। तो वालदा कह रही थी अल्लाह का सीधे रास्ते पे लगा, और जो हमारे हीरोज थे वो दूसरे रास्ते पे लगे हुए थे। ये आपके सामने भी आएगा, एक बड़ा रास्ता लगता है जी जबरदस्त है, वो दूर से फिल्मों से लगता है कि वो ये तो बड़ी जबरदस्त जिंदगी है। तो ये हमें गलत फहमी होती है कि जो एक दफा, जो एक अंग्रेजी में है, तो जो सारी चीजें चमकती है वो सोना नहीं होती। जो आपको ये मिराज लगता है कि वो बड़ा जबरदस्त जिंदगी है, और मैंने हर किस्म की जिंदगी देखी है, तो मैं अगर आपके सामने कह सकता हूं, जिसने हर किस्म की जिंदगी के पे देख के आपको बता सकता हूं, जो मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि हमारा, देखिए जो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप फरिश्ते नहीं होते, लेकिन माँ बाप की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को कम से कम वो बताएं जो उन्होंने गलतियां की वो ना करें।
کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں. تو جب وہ اپنی غلطیاں، یہ نہیں کہ وہ غلطیاں نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے، ہماری غلطیوں سے ہم بچوں کو بتا سکیں کہ اس راستے پہ نہ جاؤ. تو میں اسی طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، تو دو راستے، جو راستہ ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں اللہ کہتا ہے کہ اس راستے پہ جو ہم دعا مانگتے ہیں، وہ راستہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اس کے لیے آپ سب کو ان کی زندگی ضرور پڑھنا چاہیے. ان کی زندگی کیا تھی، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کی زندگی سے، جب آپ ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلا کہ زندگی کیا تھی. اور جب آپ اس زندگی کے اوپر اپنے کردار کو اس طرف لے کے جائیں گے، آپ خود ہی اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. معاشرے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ آزاد ہو جائیں گے. اور میں ابھی آپ کو آزادی کا مطلب سمجھانے لگا ہوں. یہ بچوں نے بڑا اچھا کہا کہ ہم چاہتے ہیں آزادی. آزادی ہے کیا؟ آزادی وہ چیز ہے جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی. اصل آزادی کیسے آتی ہے؟ جب انسان اندرونی طور پہ آزاد ہو اور معاشرہ اس کو آزاد کرے. اندرونی طور پہ انسان کیسے آزاد ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، آپ اس دن ایک غیرت مند بن جاتے ہیں. انسان لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتی ہے. آپ جب کسی کے سامنے، انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کیونکہ آپ ذلت فیل کرتے ہیں. انسان آسان راستہ نہیں لیتا، چوری نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، کیونکہ وہ ذلیل ہو جاتا پکڑا جائے. انسان اپنی غیرت کو بچانے کے لیے بڑا انسان بننا شروع ہو جاتا ہے، مشکل راستہ لیتا ہے. جو دو راستے آپ مانگتے ہیں، نبی کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکل راستہ ہے. ان کی زندگی دیکھیں، جدوجہد کا راستہ تھا. اللہ کے حبیب کو 13 سال مشکل ترین وقت مکہ میں گزارا، ہر قسم کی مشکلیں اٹھانی پڑی. پھر جب مدینہ گئے، پھر 5 سال اور مزید اور مشکلیں. جب ریاست سنبھالی تو بڑا مشکل وقت تھا. جنگ خندق، جنگ احد، امت خطرے میں تھی، آسان نہیں تھا. لیکن اللہ نے جب ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو، تو کیا سیکھا ہم نے؟ کہ وہ مشکلیں ان کو اتنی پڑی کہ آسان ہوتی گئی، وہ طاقتور ہوتے گئے، ذہنی طور پہ اور مضبوط ہوتے گئے. یہ ایسے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے انسان کیا بنایا. آپ جب ایک ویٹ اٹھاتے ہیں، ایک ویٹ اٹھاتے ہیں تو شروع میں وہ بڑا بھاری لگتا ہے، آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں وہ آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ اور بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، آپ کا بازو اور تکڑا ہو جاتا ہے، آپ کا جسم تکڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا ذہن ہے. جب ایک چیلنج لیتے ہیں، مشکل وقت سے گزرتے ہیں، آپ کو وہ اگلے مشکل وقت کی تیاری کروا دیتا ہے. جب میں کھلاڑی تھا تو میں جب سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، جب میں محنت کرتا تھا تو میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ آج میں نے اتنی محنت کی، میں اتنی نہیں کر سکوں گا. لیکن اگلی باری وہ اس سے زیادہ کر لیتے تھے، پھر اس سے زیادہ کر لیتے تھے. تو اللہ کو انسان نے ایسا بنایا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. مطلب کہ جب آپ ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں رکتا نہیں ہے انسان، اس کے بعد پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے، پھر وہ اگلا چیلنج لیتا ہے. اس لیے اس طرح انسان بڑا انسان بنتا جاتا ہے. تو جو پہلی آزادی اندر سے لا الہ الا اللہ، دوسری آزادی معاشرہ آپ کو آزاد کرتا ہے انصاف دے کے. جب معاشرہ ایک ملک میں عدل اور انصاف قائم کرتا ہے تو کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہو جاتے ہیں. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں عدل اور انصاف قائم کیا. جسٹس، رول آف لا، قانون کی حکمرانی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. فرمایا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی.
اور پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی. جب طاقتور جرم کرتا تھا تو اس کو وہ انصاف کا نظام نہیں پکڑتا تھا, صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا, جو آج پاکستان میں ہے. قوم تباہ ہو جاتی ہے. انہوں نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا. لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے متعلق ہی انہوں نے کہا ہوگا کہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. یعنی جب ظلم کا نظام ہوتا ہے, جب انصاف نہیں ہوتا, تو حضرت علی کا قول ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نہیں چل سکتا. آج مغربی ملک کیوں آپ کے لوگ اتنی کوشش کرتے ہیں ویزا لے کے وہاں جانے کے لیے؟ یا بریل سے کتنے لوگ میں نے باہر کوئی ملیشیا کوئی کہیں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کا نظام بہتر ہے. وسائل پاکستان میں زیادہ ہے, نظام ان کا بہتر ہے کیونکہ انصاف ہے. اور جتنا جتنا انصاف کا نظام ملک میں بہتر ہوتا جاتا ہے اتنے ہی لوگ آزاد ہوتے جاتے ہیں, اتنی خوشحالی آتی ہے. میں یہ سمجھ لیں کہ جو پاکستان کا نمبر انصاف کے دنیا کے نظام میں 140 ملکوں میں 129 ہے. 129 ہے ہمارا, یعنی یہ انصاف نہیں ہے. اور جو مغربی ممالک ہیں, سوئٹزرلینڈ ہے, ڈنمارک, سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے, نمبر 2 پہ ہے, ڈنمارک نمبر 1 پہ ہے. وہ خوشحالی ہے وہاں کیونکہ انصاف ہے, خوشحال ہے. تو ہماری جو جنگ ہو رہی ہے یہ معاشرے کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے, ہم اپنے ملک میں انصاف کی جنگ لڑ رہے ہیں تاکہ خوشحالی آئے, تاکہ ہمارے لوگوں کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہ جانا پڑے. کتنا ظلم ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے والا اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے, اپنی بیٹیوں کو چھوڑتا ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے, سالوں تک وہ چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے ملک میں نوکریاں نہیں دے سکتے. ہم نوکریاں اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارا نظام غلط ہے. چھوٹے سے طاقتور طبقے نے قبضہ کیا ہوا ہے پاکستان کو. چوری وہ کرتے ہیں ان کو NRO مل جاتا ہے, ملکوں پر ڈاکہ مارتے ہیں ان کو پکڑ نہیں سکتا. جن کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے پولیس سے ان کو پروٹوکول دے رہی ہوتی ہے. اور یہ جو ہمارے جن لوگ جو محافظ ہیں وہ بجائے قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جب یہ ہوتا ہے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. آج ہمارے حالات دیکھیں, دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھے ہوئے بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں. تو اسی کے اوپر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ جو قوم انصاف نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے آپ کی جنگ انصاف کی ہے, اور یہ حقیقی انصاف کی جو جنگ ہے یہ یاد رکھیں, اس پہ پاکستان کا مستقبل ہے. یا یہ ملک کھڑا ہوگا, عظیم ملک بنے گا, نہیں تو تباہ ہو جائے گا. کیونکہ میرا نبی کہہ بیٹھے ہیں کہ جس ملک میں انصاف نہیں وہ تباہ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ میری زمین پہ چڑھ کے دیکھو کتنی قومیں میں نے تباہ کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. تو ہمارا اس وقت حقیقی آزادی دو, ایک کہ ہم جتنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قدموں پہ, ان کے راستے پہ, ان کی شریعت پہ چلیں گے, ان کی سنت پہ چلیں گے, ہم اندرونی طور پہ آزاد ہوتے جائیں گے. میں عمران خان میں کوئی اتنی زیادہ صلاحیتیں نہیں تھی, لیکن میں ایک آزاد انسان تھا ہمیشہ. میں کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا. میں ہمیشہ میں نے 3 منٹ رہ گئے, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں. اور کیونکہ نہیں جھکا تو میں اور اپنے پیر پہ جتنا کھڑا اور رائے حق پہ جتنا کھڑا ہوا اور مقابلہ کیا, اور اللہ نے طاقت دے دی. آپ میں سب میں یہ صلاحیتیں ہیں, لیکن کبھی شارٹ کٹ نہ لینا, کبھی پیسے کے غلام نہ بننا, پیسے کو استعمال کرنا سیکھنا, کبھی پیسے سے استعمال نہ ہونا. اور کبھی, اور اپنی دو صلاحیتیں, بس 1 منٹ, 2 صلاحیتیں اپنے اندر ابھی سے, اور یہ محنت کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے دن نہیں ہو جائے گا. صادق اور امین, سچا اور امانت دار, انصاف کرنے والا, یہ 2 جو صلاحیتیں ہیں یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کی تھی. یہ انسان کو عزت دیتی ہے معاشرے میں,
یہ انسان کو بڑا انسان بناتی ہے. تو آپ نے محنت کرنی ہے. آسان راستوں سے جھوٹ بول کے نکل جاؤ. سچ پہ کھڑے ہو گئے, سچ تمہیں طاقت دے گا. امانت دار کبھی لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے جو سفارشی دوستوں کو, رشتہ داروں کو اوپر. آپ کی واحد پارٹی ہے, کوئی عمران کا رشتہ دار اوپر نہیں ہے. باقی تو یا زرداری خاندان ہے اور یا شریف خاندان ہے. امانت دار نہیں ہے, امانت دار نہیں ہے, انصاف نہیں کر سکتے. اور ڈیزل کے بھی بچے ہیں وہاں, اس کے بھی ڈیزل کے بھی جونیئر ڈیزل آ گئے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ کہ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں سارے. اور دوسرا, اچھا جلدی سے دعا میرے بھی اوپر سے دعا کرنی ہے. روزہ کھول کے ایک منٹ دعا. میری جو اللہ سے 4 دعائیں ہیں وہ چار دعا کرنی ہے آپ نے. سب سے پہلے کہ اللہ, ہاتھ اٹھاؤ, اللہ پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد کر. دوسری کہ اللہ ہمارے ملک میں, ہمارے پاکستان میں کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. تیسری کہ اللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. اور چوتھی جو انسان کو خودداری اور غیرت دیتا ہے, اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے. وان کراچی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.